چلیے ایک رف میں لکھتا ہوں. گروپ یہ ہے. چار چھ نو اس کے سہام ہے 3. اس کے سہام ہے 4 اور یہ طائفہ کو میں کر دیتا ہوں 12. اس کے سہام ہے 6. مسئلہ بنا 13 سے. چلیے ایک اور بڑھا دیتا ہوں 3 4 4 6 6 12. ایک اور طائفہ ہے. اس کی تعداد ہے 3 اور اس کا جو ہے 5 3 4. یعنی کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا اول ہوا ہے 17 سے. تیرہ 4 17. 12 سے مسئلہ بنا تھا, اس کا اول ہو گیا 17 سے. ایک سمجھانے کے لیے میں نے ایک فرضی مثال دی. 4 طائفہ ہے یہاں پر. پہلا طائفہ 4 رؤوس 6 رؤوس 12 رؤوس 3 رؤوس. اس طائفہ کو 3 سہام, اس کو 4 سہام, اس کو 6 سہام, اس کو 4 سہام. 4 3 7 7 6 13 13 4 17. 12 سے مسئلہ بنا تھا, ایک فرضی ہے, اور 17 سے اول ہو گیا. اب یہاں پر جو ہے دیکھنا ہے کہ کتنے پر کسر واقع ہے. تو 4 یہ طائفہ 4 رؤوس 3 سہام, یہاں بھی کسر, یہاں بھی کسر, اور یہاں کسر نہیں ہے, یہاں پر کسر نہیں ہے. تو اس کو جو ہے چلیے ٹھیک ہے. اور 4 اور 3 یہاں کسر ہے. یہ مثال جو ہے ایک فرضی ہے. اب یہاں پر فرض کر لیجئے کہ یہ چاروں طائفہ کو سہام اس انداز سے ملے ہیں, کسی کو 3 کسی کو 4 کسی کو 6 کسی کو 4. اس پر کسر ہے, 4 اور 3 میں کسر ہے, 6 اور 4 میں کسر ہے. چونکہ 4 دیں گے 6 کو تو 1.5 بھی نہیں ہوگا, 1 سے کم ملے گا سب کو. اور 6 جو ہے 12 کو دیں گے تو 2 2 مل جائے گا. یہاں کسر نہیں ہے. 12 کو ہاں ٹھیک ہے کون ملے گا, ٹھیک ہے. تو 6 سہام اور 12 رؤوس, ہاں یہاں بھی کسر ہے. 12 طائفہ ہے اور 6 سہام ہے, ہر ایک کو ملے گا آدھا آدھا. ہاں یہاں بھی کسر ہے, یہاں بھی کسر ہے. 6 سہام یا کہ 6 روپیہ اور 12 لوگ ہیں. یہ اس طائفہ میں 12 لوگ ہیں اور 6 روپیہ ہے مثال کے طور پر.
تو आधा आधा रुपया मिलेगा, यहाँ भी कसर है। 4 और 3, इस ग्रुप में 3 लोग हैं और 4 रुपया है। रुपया समझाने के लिए बोल रहा हूँ, या रुपया छोड़ दें। 4 जो है कलम है, तो 4 कलम है और 3 लोग हैं, तो हर एक को 1 कलम से ज्यादा मिलेगा, 2 कलम से कम मिलेगा। अब यहाँ पर जो है जब चारों पर कसर वाक़े है, तो पहला काम क्या हुआ? पहला काम क्या हुआ कि आप ये देखें, पहला काम, तस्हीह का पहला काम जो जहन आपका मुंतकिल होगा पहले काम की तरफ, कि हर ताइफा के रुऊस और सिहाम के दरमियान निस्बत देखें। ये सब बातें आ चुकी हैं, दोबारा बोलना। अगर तबायुन हो, या पहली मिसाल तबायुन की है, अगर तबायुन हो तो कुल्ले अदद रास, तो कुल्ले अदद रूस कर लीजिए। कुल्ले अदद रूस आदाद महफूजा में महफूज करें, आदाद महफूजा में महफूज करें। अब आदाद महफूजा हाशिए पर लिखना है, आदाद महफूजा। चलिए थोड़ा सा और उधर कर देते हैं। आदाद, ये हाशिया है, इस पर ये हाशिया है। आदाद महफूजा महफूज करें। पहला काम कीजिए, हर ताइफा के रूस और सिहाम के दरमियान निस्बत देखें। निस्बत देखें, 4 रूस 3 सिहाम, तो 4 और 3 में क्या निस्बत है? 4 और 3 में क्या निस्बत है? 4 रूस 3 सिहाम, तो 4 और 3 में निस्बत है तबायुन की, क्योंकि 3 जो है 4 को नहीं काट रहा है। तो जब तबायुन की निस्बत हो तो क्या करेंगे? अगर तबायुन हो तो कुल्ले अदद रूस को आदाद महफूजा में महफूज कर दें। कुल्ले अदद रूस को आदाद महफूजा में महफूज कर दें। तो कुल्ले अदद रूस कितना है? 4 महफूज कर दें। यहाँ देखा आपने कैसे आदाद महफूजा में महफूज किया? रूस और सिहाम में तबायुन, लिहाजा कुल्ले अदद रास को महफूज कर लिया। अब आगे की तरफ आते हैं, और अगर रूस व सिहाम में तवाफुक हो तो आदद रूस का विफ्क निकाल कर उसे आदाद महफूजा में महफूज करें, आदाद महफूजा में महफूज करें। तदाखुल जो है लिखने की जरूरत भी नहीं है। तदाखुल जो है बहुक्म तवाफुक ही वाले मसले में जरूरत पेश आएगी आदात को महफूज करने की। खैर, अब उस पर बाद में आते हैं। 6 और 4 में क्या निस्बत है? 6 और 4 में क्या निस्बत है? तवाफुक। तो हमें किसका विफ्क चाहिए? अच्छा, किसने काटा दोनों को? 6 है रूस, 4 है सिहाम, जिसको मैंने यहाँ उतारा। तो हाँ, तो 2 ने काटा 4 को भी 6 को भी, लेकिन हमें मतलब किससे है? और अगर रूस और सिहाम में तवाफुक हो तो अदद रूस का विफ्क निकाल कर उसे आदाद महफूजा में महफूज करें। रूस का विफ्क चाहिए हमें, तो 6 का विफ्क हुआ 3, 2 तिया 6, तो ये जो 6 है
اس پر جو ہے نشان ڈال کر اس کا وفق یہاں نکال دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں 3. یہ 3 جو ہے گویا کہ عدد رؤوس کا وفق ہو گیا. تو اب یہاں محفوظ کر دیا 3. اب اس کا عدد یہاں کے رؤوس، یہاں کے عدد رؤوس کو محفوظ کر دیا. یہاں توافق تھا تو وفق کو محفوظ کر دیا. اب یہاں آتے ہیں نمبر 3 پر کہ یہ بھی کیا ہے، 12 اور 6 میں کیا نسبت ہے. تو 12 اور 6 میں نسبت جو ہے توافق کی ہے. تو تداخل ہی بولیے، یہ تداخل بحکم توافق. یہ بات آئی تھی کہ عدد رؤوس بڑا ہے، سہام چھوٹے ہیں. عدد رؤوس بڑا ہے، سہام چھوٹے ہیں، تداخل ضرور ہے لیکن یہ تداخل بحکم توافق ہے. تو چاہے تداخل بولیں چاہے توافق بولیں، اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. جب عدد رؤوس بڑا ہو، 12 لوگ ہیں، 6 قلم ہے، 6 قلم دینا ہے 12 لوگوں کو، تو آدھا آدھا قلم آئے گا. تو جب سہام چھوٹے ہوں گے تداخل میں اور رؤوس بڑے ہوں گے تب اس تداخل میں کسر کی بات ہوگی اور دخل نکالنا پڑے گا. اگر الٹا ہوتا کہ 6 لوگ ہوتے اور 12 قلم ہوتا تو کسر کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. 12 قلم ہے، 6 آدمی ہے، ہر ایک کو 2 مل گیا. تو سہام بڑے ہوں تداخل میں اور رؤوس چھوٹے ہوں تو کسر کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جیسے 6 لوگ اس طائفہ میں اور 12 جو ہے سہام، 12 قلم، تو یہ تداخل بحکم تماثل ہو جاتا. تو اس لیے 12 لوگ اور 6 سہام، تو یہ تداخل جو ہے جب رؤوس بڑے ہوں تداخل میں رؤوس بڑے ہوں سہام چھوٹے ہوں تو یہ تداخل بحکم توافق ہے. تو ہم اس کو تداخل بولنا ہے، توافق بولنا ہے، توافق بھی بولنا صحیح ہے. تو کارروائی وہی ہوگی. رؤوس اور سہام میں توافق ہو تو عدد رؤوس کا وفق نکال کر اسے اعداد محفوظہ میں محفوظ کر لیں. اگر تداخل ہے تو ہم تداخل بھی بولیں تو دخل نکال لیں، توافق بولیں تو 12 کا وفق نکال لیں، تداخل بولیں اس کو تو 12 کا دخل نکال لیں. تو 12 اور 6 میں تداخل ہے، توافق ہے، تو 12 کا دخل یا 12 کا وفق کیا نکلا. 12 کا جو ہے دخل یا 12 کا وفق کتنا ہوا اسے محفوظ کرنا ہے. 2 ہوا دخل، 12 کا دخل جو ہے 2 ہوا، صحیح ہے. تو 12 کا دخل جو ہے 2 ہوا، 6 دونی 12 عدد رؤوس کا دخل. تو 6 نے کاٹا براہ راست 12 کو 2 مرتبہ میں، 6 دونی 12. تداخل اسی بنیاد پر ہے کہ چھوٹے نے براہ راست، یہ چھوٹا ہے، اس چھوٹے نے براہ راست 12 کو کاٹ دیا، 6 دونی 12. 2 بھی کاٹ رہا ہے، 3 بھی کاٹ رہا ہے لیکن بڑے سے کاٹیں گے اس لیے تو تداخل ہو گیا. ورنہ 2 سے کاٹیں گے تو توافق والی بات ہوگی، 3 سے کاٹیں گے تو توافق کی بات ہوگی، اور 6 خود کاٹ دے تو تداخل کی بات ہو گئی. اگرچہ یہ تداخل بحکم توافق ہے. تو 12 کا دخل کہہ لیجئے، 12 کا وفق کہہ لیجئے، وہ ہوا 2، چونکہ 6 نے کاٹا 12 کو 2 مرتبہ، تو اس 2 کو دخل بولے. تو اب یہاں پر 12 جو اس گروپ میں ہے لوگ، اس کا دخل آیا، اس کا وفق آیا 2، اس 2 کو ہم نے محفوظ کر دیا. اور اگر رؤوس اور سہام میں توافق ہو تو عدد رؤوس کا وفق نکال کر اسے اعداد محفوظہ میں محفوظ کریں. تو تداخل لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس تداخل کو آپ توافق ہی مان لیجیے. اگر تداخل کی نسبت ہو رؤوس اور سہام میں تو رؤوس کا دخل نکال کر
رؤوس کا دخل نکال کر اعداد محفوظہ میں محفوظ کر دیں. اس دخل کو دخل بولیں، اس دخل کو جو ہے وفق بولیں، ایک دونوں چلے گا. تو اب ہم ان تین سے فارغ ہو گئے، یہ طائفہ، یہ طائفہ، یہ طائفہ، تینوں سے فارغ ہو گئے. اب بچ گیا چوتھا. اس گروپ میں 3 لوگ ہیں اور یہ 4 قلم ہیں، 4 سہام ہیں، 4 قلم ہیں. 4 قلم بانٹیں گے تو کسر ہو رہا ہے. تو 3 اور 4 میں کیا نسبت ہے؟ 3 اور 4 میں تباین ہے. جب تباین ہو تو کیا کریں گے؟ کل عدد راس. اگر تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو اعداد محفوظہ میں محفوظ کریں. تو اب یہاں پر لے دیں گے ہم 3 ہے یہ. تو اعداد محفوظہ میں کیسے محفوظ کیے وہ آپ نے دیکھ لیا. یہ اعداد محفوظہ میں اعداد کو محفوظ کیسے کیا گیا، یہ پہلا کام آپ نے کر لیا. یہاں موجود ہے، جملے موجود ہیں، اس کو 2-4 بار پڑھ لیں. اگر ذہن میں بات نہ بیٹھی ہو پہلے کام کی تو اس کو جو ہے یہ جملے پڑھ لیں، اور یہاں پر اس کی مثال بھی موجود ہے. 4 اور 3 میں تباین، کل عدد راس کو محفوظ کیا. 6 اور 4 میں توافق، تو عدد روز کا وفق محفوظ کیا. 12 اور 6 میں تداخل یا توافق، تو 12 کا دخل 2 یا 12 کا وفق 2 محفوظ کر لیا. 3 اور 4 میں تباین، تو کل عدد روز محفوظ کیا 3. تو یہ پہلا کام سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ابھی پہلا کام ہوا، دوسرا کام باقی ہے، پھر تیسرا کام آئے گا. جی، تو میں اس کو مٹانے جا رہا ہوں تاکہ دوسرا کام جو ہے میں لکھوں گا. تو اس کو جو ہے چاہے تو اسکرین شاٹ لے لیں اور گروپ میں ڈال دیں، تو جو بعد میں دیکھنا چاہیں وہ دیکھ لیں. اب اس کے بعد اب اعداد محفوظہ میں کیا کرنا ہے؟ اسکرین شاٹ لے لیا کسی نے؟ ٹھیک ہے. دوسرا کام، اب میں اجمالی بات بول رہا ہوں کہ اعداد محفوظہ تک پہنچ گئے ہم لوگ، اعداد محفوظہ تک پہنچ گئے. اب دوسرا کام کیا ہوگا؟ دوسرا کام دیکھیے، اس میں جو ہے ایسی بات ہے کہ جو 4 اصول اب چل رہے ہیں، 2 طائفہ 3 طائفہ پر کسر ہو تو اس کے 4 اصول ہیں. تو چاروں اصول کی بات اجمالی طور پر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اچھا، اعداد محفوظہ میں نسبت دیکھتے ہیں. اعداد محفوظہ میں سے ہر 2 عدد کے درمیان ہمیشہ نسبت جو دیکھتے ہیں 2 اعداد کے درمیان. بیک وقت 3 اعداد نہیں، بیک وقت چاروں نہیں، 2 کر کے دیکھتے ہیں نسبت کہ 4 3 میں کیا نسبت ہے، اور فلاں فلاں میں کیا نسبت ہے، فلاں اور فلاں میں، یعنی 2 ہی کو لینا ہے بیک وقت. اعداد محفوظہ میں سے ہر 2 عدد کے درمیان نسبت دیکھیں. اگر تماثل ہو، یہ بات تو کل آ گئی، اگر تماثل ہو تو کسی ایک کو منتخب کر لیں، پھر اس منتخب اور تیسرے والے عدد میں نسبت دیکھیں. پھر اس منتخب عدد
اور تیسرے والے عدد میں نسبت دیکھیں. اگر تداخل ہو تو بڑے والے کو منتخب کر لیں، یعنی ذہن میں رکھ لیں، منتخب کر لیں. پھر اس منتخب عدد اور چوتھے عدد میں تباین ہو تو ان دونوں اعداد کو آپس میں ضرب دے دیں. دوسرا کام، اعداد محفوظہ میں سے ہر دو عدد کے درمیان نسبت دیکھیں. اگر تماثل ہو تو کسی ایک کو منتخب کر لیں، ذہن میں منتخب کر لیں. پھر اس منتخب عدد اور تیسرے والے عدد میں نسبت دیکھیں. اگر تداخل ہو تو بڑے والے کو منتخب کر لیں. پھر اس منتخب عدد اور چوتھے عدد میں تباین ہو تو ان دونوں اعداد کو آپس میں ضرب دے دیں. مزید کوئی عدد نہیں ہے تو یہی حاصل ضرب مضروب سمجھا جائے گا. توافق کا بھی میں نے چھوڑ دیا ہے، ابھی میں اس کو ذکر کرتا ہوں. توافق کا تھوڑا سا بڑا ہے. توافق میں آپ کو ذرا دقت ہوگی. تو ہر دو اعداد کے درمیان یا تو تماثل ہے یا تداخل ہے یا تباین ہے. اگر تماثل ہے تو کسی ایک کو منتخب کر لیں ذہن میں، وہ آپ اس دو سے فارغ ہو گئے اور ایک کو ذہن میں بٹھا لیا. پھر اس منتخب عدد اور تیسرا والا عدد، دو سے فارغ ہو گئے، پھر اس منتخب عدد اور تیسرے والے عدد میں نسبت دیکھیں. اگر تداخل ہو تو بڑے والے کو منتخب کر لیں، یعنی ذہن میں بٹھا لیں. اب تیسرے سے بھی فارغ ہو گئے، اب ذہن میں کس کو بٹھایا؟ بڑے والے عدد کو. پھر اس منتخب عدد اور چوتھے عدد میں تباین ہو تو ان دونوں اعداد کو آپس میں ضرب دے گئے. مزید کوئی عدد نہیں ہے، یہی حاصل ضرب جو آپ کیے تھے. پھر اس منتخب عدد اور چوتھے عدد میں تباین ہو تو کیا کیے تھے؟ ان دونوں اعداد کو آپس میں ضرب دے دیں. ضرب دیں گے تو جو عدد آئے گا، ضرب دینے سے کوئی عدد آیا سامنے، یہی عدد کیا ہو جائے گا؟ مضروب. مزید کوئی عدد نہیں ہے، لہذا ضرب دینے سے جو عدد آیا وہی ہو گیا مضروب. تو یہی حاصل ضرب مضروب سمجھا جائے گا. ضرب دینے سے جو عدد آیا سامنے وہی مضروب ہو جائے گا. توافق کا بھی چھوڑ دیا ہوں میں. تو اس میں تین باتیں آئی، تین اصول آ گئے چار میں سے. اگر تمام کے تمام تماثل والے ہوں، جیسا کہ کل بات آئی تھی. کل جو ہے اعداد محفوظہ میں کیا آئے تھے؟ تین تین تین. کل جو آئے تھے تین تین تین. تو جب تمام اعداد محفوظہ میں تماثل ہو تو کسی بھی ایک کو منتخب کر کے مضروب بنا لیں.
تو کل جو بنا تھا 3 مضروب بنا تھا، کیونکہ تمام اعداد محفوظہ کیا ہے؟ تماثل ہے. تو کسی بھی ایک عدد کو اٹھا کر مضروب بنا دیے تھے، تمام میں تماثل ہو تو. اور یہ جو میں نے لکھا ہے اس میں گویا کہ کھچڑی ہے، کچھ میں تماثل ہے، کچھ میں تداخل ہے، کچھ میں جو ہے تباین ہے. تو جب اس انداز سے مکس آ جائے، کھچڑی انداز سے آ جائے، تو آپ کے لیے یہ بات ہے کیا کریں گی؟ آسانی پیدا کریں گی. تو اصول وہی ہے کہ ہر 2 اعداد میں تماثل ہو تو ایک کو ذہن میں رکھ لیجیے، ہر 2 اعداد میں تداخل ہو تو بڑے کو ذہن میں رکھ لیجیے. اور کل تداخل کی جو مثال آئی تھی وہ آئی تھی، تداخل کی مثال میں 3 12 4، اور کتاب کی ترتیب یہ تھی کہ 3 4 12، یہ کتاب کی ترتیب تھی. تو میں نے اس کو الٹ کر دیا تھا، 3 پھر 12 پھر 4. پھر کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا، تبدیلی کیوں کر دی؟ تو میں نے کہا کہ کل جواب دوں گا. تو آج یہ پوری بات سن لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے صرف تداخل کی مثال کو بیٹھانے کے لیے ترتیب بدلی تھی، ورنہ اگر نہیں بدلیں گے تو بھی جواب میں فرق نہیں آئے گا، وہ بھی بات آ جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اعداد محفوظہ میں تداخلی تداخل ہو تو بڑا والا مضروب بن جائے گا، جو بات کل آئی تھی. ہر 2 اعداد میں نسبت دیکھیں، 3 12 میں تداخل، 3 12 میں تداخل، تو بڑا والا منتخب کر لیا ذہن میں، یہ 12 ذہن میں ہے، یا یہ کہ لکھ لیا آپ نے سائڈ میں، جیسے میں نے لکھ لیا، ذہن میں رکھ لیا یا سائڈ میں لکھ دیا، اس سے ہم فارغ ہو گئے. 3 12 میں غور کر لیا ہم نے تو تداخل ہے، تو 12 کو منتخب کر لیا. پھر اگلا جو ہے تیسرا والا عدد 4 ہے، پھر ان دونوں میں کیا نسبت ہے؟ تو ان دونوں میں بھی تداخل ہے، تو بڑا والا کو منتخب کر لیا اور 12 مضروب بن گیا. یہ بات کل آ چکی تھی. ہر 2 اعداد میں تداخل ہو تو بڑے والے کو ذہن میں رکھتے جائیں. تو 3 12 12 بڑا، تداخل ہے 12 بڑا، تو 12 کو محفوظ کر لیا. 12 4 12 4 میں تداخل ہے، تو 12 بڑا کو ذہن میں رکھ لیا، وہی مضروب بن گیا. تو اگر اعداد محفوظہ میں تداخل ہی تداخل ہو، دوسری نسبتیں نہ ہو، تو بس بڑے والے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مضروب بنا لیجئے، جو کہ کل بات آئی. اور وہ بات یہ آپ کے سامنے ہے کل والی، 3 12 12 4. 3 12 میں تداخل ہے، 12 کو ذہن میں رکھ لیا، پھر 12 4 تو تداخل ہے، یہی 12 بڑا والا مضروب بن گیا. اور آج میں نے مکس کر دیا. تو اصول کیا رہے گا؟ ہر 2 اعداد کے درمیان تداخل ہو تو بڑے والے کو ذہن میں رکھیں. اگر تماثل ہو، ہر 2 اعداد میں تماثل ہو، کسی ایک کو منتخب کر لیں. اور تباین ہو تو آپس میں ضرب دے دیں. یہ آج کا اضافہ، 2 اعداد کے درمیان کیا ہو؟ تباین ہو تو ایک کے کل کو یعنی دونوں اعداد کو آپس میں ضرب دے دیں. یہ ہوا آج کا اضافہ. تو اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ جو کل آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ نے ترتیب کیوں بدل دی، تو آپ نے کیا میسج کیا ہے؟ ہاں کئی عادت وہ سب بات آ رہی ہے. اب کتاب کی ترتیب یہ تھی 3 4 12. اب آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا کہ 3 اور 4 یہ 12 یہ تھے اعداد محفوظہ کتاب کے اعتبار سے. تو ہمیں نسبت دیکھنی ہے ہر 2 اعداد کے درمیان. تو 3 اور 4 میں نسبت دیکھی، تو 3 اور 4 میں کیا نسبت ہے؟ 3 اور 4 میں نسبت جو ہے تباین کی ہے. 3 4 میں تباین کی ہے. جب بھی تباین ہو تو دونوں اعداد کو آپس میں ضرب دے دیتے ہیں. تو 3 اور 4 کو آپس میں ضرب دیجئے، تو 3 چوکے 12. تو اعداد محفوظہ جو ہے کتاب کے اعتبار سے کیا تھے؟ 3 4 12.
کل والی مثال میں، کل کی تداخل کی مثال میں یہ ترتیب تھی 3 4 12۔ تو اب ان دو اعداد کو لیا ہم 3 اور 4 کو، نسبت کیا ہے؟ تباین ہے۔ تباین میں کیا کرتے ہیں؟ دونوں اعداد کو آپس میں ضرب دے دیتے ہیں۔ تو 3 چوکے 3 اور 4 کو ضرب دیا، 3 اور 4 کو ضرب دیا تو جواب آیا 12۔ اب ہم اس سے فارغ ہو گئے، 3 اور 4 سے فارغ ہوئے تو 12 ہمارے سامنے یہ عدد نتیجے میں آیا۔ ان دو اعداد سے فارغ ہو گئے تو کیا جواب آیا؟ 12۔ تباین کی نسبت تھی تو دونوں کو آپس میں ضرب دے دیے، جواب آیا 12۔ تو 3 اور 4 کی کارروائی سے 12 ہمیں جواب آیا اور اس سے ہم فارغ ہو گئے 3 4 سے۔ اب بچ گیا تیسرا عدد، یہ والا 12 ہے، تو یہ والا 12 یہاں اتار دیجئے۔ تو 12 اور 12، 12 12 میں کیا نسبت ہے؟ 12 اور 12 میں تماثل ہے۔ 12 اور 12 میں کیا ہے؟ تماثل ہے۔ جب تماثل ہو تو کسی بھی ایک کو منتخب کر لیں۔ جب تماثل ہو تو کسی بھی ایک عدد کو منتخب کر لیں اور مضروب بنا لیں، چونکہ مزید اب چوتھا عدد نہیں ہے۔ مزید جو یہاں کل کی مثال جو آئی تھی تداخل کی 3 4 12 کی، مزید چوتھا عدد نہیں ہے۔ تو پہلے دو عدد میں تباین میں ضرب دیتے ہیں، تو ضرب دے دیا۔ اب بچا تیسرا عدد 12، تو ان دونوں اعداد کی کارروائی سے 12 آیا اور تیسرا عدد بھی 12 ہے۔ پھر 12 12 میں نسبت دیکھے، تماثل، جب نسبت تماثل کے کسی بھی ایک کو ذہن میں رکھ کر مضروب بنا لیں تو 12 ہو گیا مضروب، 12 ہو گیا مضروب۔ کسی بھی تماثل میں کسی بھی ایک عدد کو منتخب کر لیں اور مزید کوئی عدد تو ہے نہیں، تو یہیں پر ہماری کارروائی دوسرے والے کام کی رک گئی۔ اب مضروب بنانا، مضروب کے پاس لکھنا، پھر مضروب کا دو کام، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب، وہ تیسرا کام ہو گیا۔ تو دوسرا کام ہمارا یہاں پہ رک گیا۔ جب ہم نے ان 12 اور 12 میں ایک کو منتخب کر لیا، ہمارا دوسرا کام مکمل ہو گیا۔ یہ دوسرا کام مکمل ہو گیا۔ اب مضروب کی کارروائی جو کرنی ہے، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب، وہ تیسرا کام ہو گیا۔ تو 12 اور 12 یہ تماثل ہے، کسی ایک کو منتخب کر لیا۔ اب بتلائیے آپ کہ کتاب کی ترتیب سے جواب تو 12 ہی رہا، 12 ہی مضروب بنے گا۔ کسی ایک کو منتخب کر لیجیے، اس کو منتخب کر لیجیے، 12 مضروب بن گیا، 12 مضروب بن گیا۔ کسی ایک کو منتخب کیے، 12 12 میں سے ایک کو منتخب کیے تو 12 مضروب ہوا۔ تو کتاب کی ترتیب میں 3 4 12 یہ تباین، 3 4 میں تباین، تو 3 چوکے 12 وہ 12 لکھ دیا۔ تیسرا عدد 12 تو 12 12 میں نسبت دیکھے تماثل، تو ایک کو منتخب کر لیا مضروب بنانے کے لیے تو 12 مضروب ہوا۔ جب میں نے ترتیب پلٹ دی، 3 4 12 کو 3 12 4 کر دیا، تو کیا ہوا کہ 3 12 میں نسبت تداخل کی بیٹھ گئی، تو یہ 12 ہی ذہن میں رہا۔ تداخل میں کیا کرتے ہیں؟ تداخل میں بڑے والے کو منتخب کر لیتے ہیں۔ تو 3 اور 12 میں 12 کیا نسبت ہے؟ تداخل، تو بڑے والے کو منتخب کر لیے 12 کو۔ اب ہم اس سے فارغ ہو گئے، 3 اور 12 کو دیکھا تو تداخل ہے، 3 12 کو دیکھا تو تداخل ہے، اس بڑے والے کو منتخب کر لیے 12۔ پھر تیسرا عدد 4، تو 12 اور 4، 12 4 میں کیا ہے؟ تداخل ہے، تو یہاں بھی 12 منتخب رہا، 12 کا انتخاب برقرار رہا، اس لیے کہ 12 اور 4 میں بھی تداخل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تبدیلی سے یہ ہوا کہ تداخل کی نسبت بیٹھ گئی دونوں میں، 3 12 میں، 12 4 میں بھی، 3 12 اور 12 4 تداخل کی نسبت بیٹھ گئی۔ اگر ہم تبدیلی نہ کرتے تو پھر جو ہے 3 اور 4 میں تباین کی مثال ہو جاتی تھی، پھر 3 چوکے 12 جب ہوا تو یہ 12، 3 چوکے 12 والا 12 اور تیسرا عدد 12، پھر اس میں تماثل کی نسبت ہو جاتی، تباین اس کے بعد تماثل۔ اور مثال کس میں لائے تھے صاحب کتاب؟ تداخل کی مثال میں پیش کیے تھے۔ تو تداخل کی مثال میں پیش کیے اور نسبت ہو رہی ہے تباین کی، اس کے بعد نسبت ہو رہی ہے تماثل کی، تو تداخل تو ہے ہی نہیں۔
اگر کتاب کی ترتیب برقرار رکھتے تو تداخل کی مثال ہی نہیں بنتی تھی، اور کتاب والے نے مثال جو پیش کی تھی وہ تداخل کے پس منظر میں، تداخل تو ہی نہیں رہا ہے، تو اس لیے ترتیب میں نے بدل دی تھی، لیکن جواب میں فرق نہیں آئے گا۔ جب کتاب کی ترتیب رکھے تو 3 چوکے 12 ہے، اور یہ 12 یہاں آ گیا، تیسرا 12 ہے، یہ اتار دیا تو 12 12 یہ تماثل ہے، ایک جو ہے کوئی ایک مضروب بن گیا 12، اور ترتیب بدلنے کے بعد 12 کو بیچ میں لکھ دیا تو 3 12 تداخل ہے تو بڑا محفوظ ہو گیا، پھر 12 اور 4 اس میں تداخل ہے تو یہی 12 جو ہے منتخب ہو گیا مضروب ہونے کے لیے، یہاں بھی جواب 12 اور یہاں بھی جواب 12، تو نتیجے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نتیجے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو ترتیب بدلنے سے بس یہ ہوا کہ کتاب والے کا منشا پورا ہو گیا کہ تداخل کی نسبت والی مثال بن گئی، 12 کو بیچ میں رکھنے سے تداخل کی جو مثال دینا چاہتے تھے وہ مثال بن گئی۔ اگر ترتیب نہ بدلتے تو تداخل جو ہے یہاں پر سرے سے نہیں ہے، کتاب کی ترتیب 3 4 12، تو اس میں تداخل کی مثال بنتی ہی نہیں تھی۔ 3 4 میں تباین تو ضرب دے دیا 3 چوکے 12، اور تیسرا عدد جو ہے 12 تو 12 12 میں تماثل، تو تباین پلس تماثل والی مثال ہے، یہ تباین پلس تماثل کی مثال بن جاتی کتاب کی ترتیب میں، تو اس لیے ترتیب بدل دی گئی تھی تاکہ تداخل کی مثال کے دائرے میں آ جائے۔ اب اس سوال کا جواب ہو گیا جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ترتیب کیوں بدلی۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جتنی بات میں نے کہی ہے اتنی بات، ابھی مزید کچھ باتیں توافق کی رہ گئی ہیں۔ تو اب جو ہے ہم آتے ہیں اصل اس مثال کی طرف۔ چار اور 3 کیا نسبت ہے؟ تباین۔ تباین میں کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ضرب دیتے ہیں، یہ اصول ذہن رکھ لیجئے، ہر 2 اعداد میں تباین ہو تو آپس میں ضرب دے دیں گے، 4 تیا 12، اب ہم ان 2 اعداد سے فارغ ہوئے تو 12 آیا۔ اب اگلا عدد کیا ہے؟ تیسرا عدد ہے 2، 2 اور 12 میں کیا نسبت ہے؟ 2 اور 12 میں کیا نسبت ہے؟ 2 اور 12 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل ہے، جب تداخل ہو تو بڑے والے کو 2 چھکے 12 تداخل ہے، یہاں پر تداخل ہی بولیے، توافق مت بولیے، یہ تداخل توافق مستقل ہے۔ جب 2 اعداد کے درمیان تداخل ہو تو بڑے والے کو منتخب کر لیجئے اگلے عدد میں کارروائی کے لیے، تو یہ 2 جب اتارے ہم یہاں، 4 اور 3 کی کارروائی سے 12 ہوا، اور یہ تیسرا عدد 2 اس میں تداخل ہے تو بڑے والے کو منتخب کر لیا اگلے کی کارروائی، تو یہ جو ہے 12 منتخب ہو گیا اگلے عدد 3 کی کارروائی کے لیے۔ اب اس کو بھی اتار دیا، 12 اور 3، اب چوتھا عدد جو ہے 3 ہے، اس کا تقابل کس سے ہوگا؟ 12 سے، یہاں بھی تداخل ہے، یہاں بھی تداخل ہے، یہاں بھی تداخل ہے، لہذا بڑا والا ہی منتخب کر لیں گے مضروب بنانے کے لیے۔ تو اب یہاں پر 12 اور 3 میں تداخل ہے، اب اس آخری کارروائی میں 12 ہی جو ہے منتخب ہو گیا مضروب بننے کے لیے، لہذا مضروب لکھ دیا 12۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ یہاں پر مثال جو ہے توافق کی میں نے نہیں رکھی ہے جان بوجھ کر، توافق میں ذرا کام لمبا ہے، اس کو دھیان سے سننا پڑے گا۔ یہاں مثال ہوئی تباین کی، پھر مثال ہوئی تداخل کی۔
تماثل کی مثال نہیں آئی اور وہ آسان بھی تھا. تماثل میں کسی بھی ایک عدد کو منتخب کر لیتے ہیں. تو یہ مثال آئی پہلے والے میں 4 یا 12 تباین والی، پھر 12 اور 2 تداخل والی، پھر 12 اور 3 تداخل والی. اتنی بات جو ہے اگر سمجھ گئے ہو تو اب جو ہے اس کی ہم کارروائی کرتے ہیں کہ مضروب نکلا 4 3 2 3 یہ اعداد محفوظہ ہے. مضروب نکلا 12. اب مضروب کا تیسرا کام، یعنی اب جو ہے کارروائی کا تیسرا کام وہ کیا ہے؟ مضروب سے ضرب دیں کہاں؟ کوئی مسئلے میں اگر مسئلہ عائلہ ہو تو اول والا عدد ہی کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے. تو مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب. تو 12 کو ضرب دیں گے 17 سے، تو 17 دہیں 170، 17 دونی 34، تو 204 ہوا. ہاں ٹھیک ہے. مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب. تو مسئلے میں ضرب دے دی 204 ہوا، اور سہام میں ضرب تو 12 تیا 36، 12 چوکے 48، سہام میں ضرب دے. ادھر بھی لکھ سکتے ہیں ادھر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 12 چھکے 72 اور 12 چھکے 48، یہ ہو گیا. یہ مضروب کا 2 کام ہو گیا، مسئلے میں ضرب، مضروب سے مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب. ایک سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی. اب جو ہے آپ جوڑیں، سہام کو جوڑیں تو یہ ہونا چاہیے اصل مسئلہ، یہ عدد مسئلہ کے برابر. 36 48 72 48 204 ہونا چاہیے. تو صحیح ہے ورنہ غلط ہے. تو 6 8 6 14 14 2 16 16 اور 8 24 24 کے 4 حاصل 2 3 2 5 5 4 9 9 اور 7 16 16 اور 4 20 20 204 ہو گیا. تو ہمارا مسئلہ صحیح ہے. سہام کا مجموعہ اتنا ہی ہو رہا ہے جتنا کہ مسئلہ ہے. اب یہاں پر اسی پر تھوڑی سی بات اور پیش کر دوں کہ اعداد محفوظہ میں خالی تباین ہو. کسی نے پوچھا اور کتاب میں مثال بھی آئے گی تباین میں خالی تباین. تو اگر اعداد محفوظہ میں 3 ہو، 4 ہو اور 11، تمام اعداد میں تباین ہو، تو اس کو بھی دیکھ لیں آپ. تو اصول ذہن میں رکھیے، ہر 2 اعداد میں نسبت تباین کی ہو تو آپس میں ضرب دیتے چلے جائیں. بس یہی ہو گیا چوتھا اصول، یعنی شارٹ کٹ میں چوتھا اصول یہی ہے. اعداد محفوظہ میں تباین ہی کی نسبت آ رہی ہو تو آپ ہر دونوں اعداد کو ضرب دیتے چلے جائیں. اب 3 اور 4 یہ 2 عدد لیے، تباین ہے تو ضرب دے دیے، 3 چوکے 12 ہوگی. ان 2 کی کارروائی سے 12 آیا جواب. اگلا عدد کتنا ہے؟ تیسرا عدد 11. ان دونوں میں کیا نسبت ہے؟ تباین ہے، تو دونوں کو آپس میں ضرب دے دیجیے. تو 12 دہیں 120 اور 11 121، جواب آیا 121. تو 3 4 11 یہ اعداد محفوظہ ہے، جواب آیا 121. 121 میں ضرور نکلا. تو جب اعداد محفوظہ میں تباین ہو تو تباین آپ کے سامنے آئے، سب میں تباین آئے یا بعض میں تباین آئے، بس تباین میں ضرب دے دیجیے دونوں کو آپس میں. یہ ذہن میں رکھ لیجیے. تداخل آئے تو بڑے والے کو محفوظ کر لیجیے، تماثل آئے تو کسی ایک عدد کو منتخب کر لیجیے. یہ 3 اصول آپ کے سامنے آ گئے. 4 اصول میں سے 3 اصول آ گئے. اور مثال لے لیجیے آپ تباین کی. یہ 4 ہے، 5 ہے، 7 ہے. اعداد محفوظہ میں 4 آئے، 5 آئے، 7 آئے، تو ہر 2 عدد کو دیکھتے جائیے. 4 اور 5 میں کیا نسبت ہے؟ تباین ہے. تباین کا اصول کیا ہے؟ ہر 2 اعداد کو آپس میں ضرب دیتے ہیں. تو 4 کو 5 میں ضرب دیے، کیا ہوا؟ 20. ان دونوں کی کارروائی سے 20 آیا.
ہم اس سے فارغ ہو گئے. اب 20 ایک عدد ہے جو ان دونوں سے نکلا 20. تیسرا عدد کیا ہے؟ 7. 20 اور 7 میں کیا نسبت ہے؟ تباین ہے. تباین کا اصول کیا ہے؟ آپس میں ضرب دے دیں. تو 20 کو 7 میں ضرب دیا تو 20 چھکے 120، 20 پنچے 100، 20 چھکے 120، 20 ستے 140 برابر ہے 140. یہی مضروب نکل گیا. اگر اعداد محفوظہ میں 4 5 7 ہو تو مضروب کتنا نکلا؟ 140. اب یہ مضروب کی جگہ رکھ دیں گے 140 کو، یہاں پر 140 یہاں لکھ دیں گے، اور مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، سیام میں ضرب. تو تباین جو ہے سارے اعداد میں تباین ہو، بس ضرب دیتے چلے جائیں آپس میں. اگر اعداد محفوظہ میں تماثل ہو، اب اعداد محفوظہ میں 4 آیا 4 آیا 4 آیا 4 آیا، تو کسی بھی ایک عدد کو اٹھا کر مضروب بنا لیں. اب یہاں سے اس 4 کو اٹھا کے یہاں رکھ دیں، اس 4 کو اٹھا کے یہاں رکھ دیں، یا اس 4 کو اٹھا کر کسی ایک 4 کو اٹھا کے مضروب کی جگہ رکھ دیں. تماثل میں وہ بات آئی. سارے اعداد میں تماثل ہو، کسی ایک کو جو مضروب بنا دیں. سارے اعداد میں تباین ہو تو ہر 2 اعداد کو آپس میں ضرب دیتے چلے جائیں. اور تداخل ہو، تداخل کی مثال ابھی آئی تھی کہ 4 ہے. ایک اور مثال دیتا، اعداد محفوظہ میں 4 ہے، 8 ہے اور 2 ہے. مثال دیتا ہوں. تو اعداد محفوظہ میں جو ہے، یہ اعداد محفوظہ ہے، اعداد محفوظہ 4 8 2، ان 2 اعداد کو لیجئے، تداخل ہے تو بڑا والا محفوظ ہو گیا. یہ 8 محفوظ ہو گیا اگلے سے کارروائی کے لیے، یہ 8 محفوظ ہو گیا، منتخب ہو گیا اگلے سے کارروائی کے لیے. اب یہ 2 بچ گیا، تیسرا والا عدد 2 بچ گیا، اس کو اتار دیا. 8 اور 2 میں کیا نسبت ہے؟ یہاں بھی تداخل ہے. تو یہی بڑا والا منتخب ہو گیا یہاں مضروب کی جگہ رکھنے کے لیے. تو تداخل میں ہمیشہ تمام اعداد میں تداخل ہو، بڑے والے کو مضروب بنا دیجئے. ہر 2 اعداد میں تداخل ہے، تداخلی تداخل آ رہا ہے، بڑے والے کو مضروب بنا لیجئے. اعداد محفوظہ میں 5 6 اعداد ہیں، بعض جگہ تداخل ہے، بعض جگہ تباین ہے، بعض جگہ تماثل ہے. تو ان دونوں اعداد میں یہی اصول رہے گا. کچھ میں تداخل ہے، کچھ میں تباین ہے، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے مثال میں آیا تھا. کچھ میں تداخل آیا، کچھ میں تباین آیا. تباین میں ضرب دے دیں اور اگلے سے جو ہے تداخل ہے تو بڑے والے کو محفوظ کر لیں. جیسے ابھی مثال آئی تھی، ایک مرتبہ اور دیکھ لیں کہ 3 اور 4 آیا پہلے، بلکہ یہی موجود ہے. 4 3 2 3، تو 4 3 2. ایک مرتبہ اور دیکھ لیں، ان 2 اعداد کو لیا تباین ہے، تو کیا کیا؟ ان دونوں کو آپس میں ضرب دیا. تباین تھا تو ضرب دیا، 12 آ گیا. ان دونوں سے فارغ ہو گئے تو 12 آیا. اب یہ 12 آگے سے مقابلہ ہوا. اب 12 2 میں کیا تداخل ہے؟ تداخل میں بڑے والے کو منتخب کر لیا اگلے کی کارروائی کی. اب آگے کیا ہے؟ 3 ہے، یہ 12 منتخب ہو گیا اگلے کے لیے. 12 3 میں کیا تداخل ہے؟ اب یہی بڑا والا منتخب ہو گیا مضروب بننے کے لیے. تو تداخل میں چاہے صرف 2 عدد میں تداخل ہو، پھر باقی عدد میں تباین ہو، تو آپ جو ہے تباین تداخل تماثل کا اصول ذہن میں رکھتے جائیں اور کرتے جائیں. تداخل میں بڑے والے کو محفوظ کرتے جائیں، تباین میں ہر 2 اعداد کو ضرب دیتے جائیں، تماثل میں کسی ایک کو منتخب کر لیں. تو یہ بات ہو گئی. اب میں نے توافق کو چھوڑ دیا تھا، تو توافق میں جو ہے یہ تھوڑا سا ذہن کو حاضر رکھ کے سنیے کہ توافق میں کیا کرتے ہیں. توافق میں اگر اعداد محفوظہ کے درمیان اگر اعداد محفوظہ میں توافق ہو تو ہر دو عدد کا وفق نکال کر کسی ایک ان دونوں میں سے
کسی ایک کے وفق کو، پیچیدہ تو نہیں ہے لیکن ذہن میں اصل میں رہنا، ذہن میں محفوظ رہنا، کسی ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں۔ اگلے اعداد میں بھی توافق ہو تو اسی طرح کریں، یعنی دونوں کا وفق نکال کر، دونوں اعداد کا وفق نکال کر ایک کے کل کو دوسرے کے وفق میں ضرب دیں، یہی حاصل ضرب مضروب ہوگا، یہی حاصل ضرب کیا ہو جائے گا؟ مضروب، یہ حاصل ضرب مضروب بنے گا۔ اب یہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھیں، اگر اعداد محفوظہ میں توافق ہو تو ہر دو عدد، چونکہ نسبت جو دیکھتے ہیں نا دو ہی عدد کر کے، بیک وقت 3 عدد میں نہیں دیکھتے، بیک وقت 4 عدد میں نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ بیک وقت 2 ہی عدد میں دیکھتے ہیں، اس لیے ہر دو عدد کا وفق نکال کر ان دونوں میں سے کسی ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں۔ اگلے اعداد میں توافق ہو، اگلے اعداد میں بھی توافق ہو تو اسی طرح کریں، یعنی دونوں اعداد کا وفق نکال کر ایک کے کل کو دوسرے کے وفق میں ضرب دیں، یہی حاصل ضرب مضروب بنے گا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، یہ جملہ کو غور سے پڑھ لیں، آپ اس جملے کو غور سے پڑھ لیں اور مثال دیکھیں۔ اب اعداد محفوظہ میں کیا آیا؟ 4 اور 6 اور 9 6 दूनी 12 तिया 36 اور 24 کر دیتے ہیں۔ اعداد محفوظہ میں جو اعداد جمع ہوئے 4 6 9 24، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب یہاں پر آپ غور کر لیں کہ ہر دو اعداد میں کیا نسبت ہے، تو 4 اور 6 ہر دو اعداد میں جب اس کو کرتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے، 4 اور 6 میں کیا نسبت ہے؟ توافق ہے۔ تو کیا کریں گے؟ تو ہر دو عدد کا وفق نکال کر پہلے اس پر عمل کیجئے، ہر دو عدد کا وفق نکالیں، تو کس نے کاٹا دونوں کو؟ 2 نے کاٹا دونوں کو، 2 दूनी 4 2 तिया 6، دونوں عدد کا وفق نکل گیا، ہر دو عدد کا وفق نکال کر 4 کا وفق 2 6 کا وفق 3، دیکھا آپ نے، ہر دو عدد کا وفق، 4 کا وفق 2 6 کا وفق 3، 2 दूनी 4 2 तिया 6۔ کیا لکھا میں نے؟ ہر دو عدد کا وفق نکال کر ان دونوں میں سے کسی ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں۔ اب اس پر عمل کیجیے آپ، اگر یہ وفق لے رہے ہیں تو یہ کل لیجیے،
اگر یہ کل لے رہے ہیں تو یہ وفق لیجئے، یعنی الٹا، ادھر کا وفق ادھر کا کل، ادھر کا کل ادھر کا وفق. تو ان دونوں میں سے وفق نکالنے کے بعد ان دونوں اعداد میں سے کسی ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں. دیکھا آپ نے، یہ کل ہے، 4 اور 6 تھا، اس کو 4 کا وفق 2 ہے، 6 کل تھا، اس کا وفق 3 ہے. یہ اگر کل لے رہے ہیں پہلے والے کا تو اس کا وفق لیجئے، 4 تیا 12 لے کر ضرب دینا ہے. کسی ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں. ادھر کا کل لیا 4، ادھر کا وفق لیا دوسرے کا، 4 تیا 12. اگر آپ نے اس کا وفق لیا 2، ادھر کا کل لیجیے تو 2 چھکے 12. جواب ایک ہی ہوگا، فرق نہیں ہوگا. 4 تیا 12، 2 چھکے 12. ادھر کا کل لیا، ادھر کا وفق، 4 تیا 12. ادھر کا وفق لیا، ادھر کا کل لیا، 2 چھکے 12. جواب میں فرق نہیں آئے گا، لیکن ایک کا وفق ایک کا کل، ایک کا وفق ایک کا کل. توافق میں یہ جملہ یاد رکھیے، توافق میں یہ کرنا ہے، ایک کا کل دوسرے کا وفق آپس میں ضرب ہوگا. یہ جملہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، سمجھیے، یعنی کہ مرکزی جملہ ہے. جب توافق کی نسبت ہو تو ایک کا کل دوسرے کا وفق آپس میں ضرب دے دیں. جب توافق کی نسبت ہو تو ایک کا کل دوسرے کا وفق آپس میں ضرب دے دیں. 4 تیا 12، یہ کل لیا، ادھر کا وفق لیا، 4 تیا 12. ادھر کا وفق لیا، ادھر کا کل لیا، 2 چھکے 12. تو ان دونوں اعداد سے فارغ ہوئے تو ہمارے پاس جواب آیا 12. دیکھا آپ نے، یہ ہے توافق کی کہانی. اب اگلے اعداد میں یہ ایسے ہوگا، ہم ان 2 سے فارغ ہوئے تو 12 جواب آیا. تیسرا والا عدد اتارے، 12 اور 9 میں کیا نسبت ہے؟ تو 12 اور 9 میں بھی توافق ہے. چونکہ 9 نے 12 کو نہیں کاٹا، تماثل بھی نہیں ہے اور تداخل بھی نہیں ہے. 9 نے 12 کو نہیں کاٹا، توافق ہے. تباین بھی نہیں ہے، توافق ہے. چونکہ 3 نے کاٹا 9 کو، 3 نے کاٹا 12 کو، تو دونوں کا وفق نکالیے. اب یہاں عمل کیجئے تو ہر 2 عدد کا وفق نکال کر، یہ عدد ایک 12 ہے کہ 9 ہے، اس کارروائی سے فارغ ہوئے، 4 اور 6 سے تو 12 آیا. 12 اگلا عدد 9، ان دونوں میں کیا نسبت ہے؟ توافق ہے. توافق ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے دونوں کا وفق نکال لیا تو 3 چوکے 12، 3 تیا 9. اب وہی اصول، یہ کل لے رہے ہیں تو ادھر کا وفق لیجئے، یہ کل لے رہے ہیں دوسرے کا کل، ادھر کا وفق لیجئے. دونوں شکلوں میں جواب ایک ہی ہوگا، جواب میں فرق نہیں ہوگا. ایک کا کل دوسرے کا وفق، ایک کا کل دوسرے کا وفق، یہی رہے گا توافق میں. تو توافق میں آپ کو جملہ کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ ایک کا کل دوسرے کا وفق. کوئی بھی ایک کا کل، ادھر کا کل لے لیں، ادھر کا وفق لیں، ادھر کا کل لیں، ادھر کا وفق لیں، بس توافق میں ہی چلتا رہے گا. تو 12 تیا 36، 9 چوکے 36. تو ان اعداد کی کارروائی سے ہمیں جو نکلا ہے 36 نکلا. 3 اعداد سے فارغ ہوئے تو 36 آیا ہے ہمارے پاس عدد. 4 6 9 سے فارغ ہوئے تو جواب جو ہم لوگوں کو نتیجے میں آیا 36 آیا ہے. اب چوتھا عدد 24 ہے. 36 اور 24 میں کیا نسبت ہے؟ تو 36 اور 24 میں بھی توافق ہے. تماثل تو ہے نہیں اور تداخل بھی ہے نہیں. 24 دونی 48 ہوتا ہے، تو تداخل تو ہے نہیں، توافق ہے. اس نے کاٹا دونوں کو، بڑا عدد سے کاٹیے، آپ بڑا سے بڑا عدد سے کاٹیے. 6 بھی کاٹ رہا ہے، 4 بھی کاٹ رہا ہے، 3 بھی کاٹ رہا ہے، 2 بھی کاٹ رہا ہے، سب کاٹ رہا ہے، لیکن اور بڑا چاہیے تو 12 کاٹ رہا ہے. ہاں، تو 12 نے کاٹا 36 کو 3 مرتبہ میں، تو 3 ہو گیا یہاں، 12 دونی 24. 36 کا وفق 3 اور 24 کا وفق 2. اب یہاں بھی وہی اصول رکھیے، توافق میں ایک کا کل دوسرے کا وفق، ایک کا کل دوسرے کا وفق. تو 36 کل لیجئے، ادھر سے وفق لیجئے 2، تو 36 دونی 72. اگر آپ 36 کا والا نہیں لیں آپ، بلکہ 24 کا کل لے لیں، تو 24 کل
इधर वाला दूसरा वाला, तो पहले वाले का विफ्क लीजिए। दूसरा कुल लिया आप 24, तो पहले वाले का विफ्क लीजिए 24 या 72, तो जवाब में फर्क नहीं होगा। 36 दूनी 72 या इधर 24 या 72, तो जवाब आया 72। ये 72 मजरूब बना। जब आदाद महफूजा में तवाफुक हो तो क्या करेंगे, एक का कुल दूसरे का कुल आपस में ज़रब देंगे। तो मैंने ऐसी मिसाल रखी आपके सामने कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और तवाफुक की निस्बत सामने आती जा रही। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और तवाफुक की निस्बत सामने आते जा रही। लेकिन अगर मिक्स हो तो मिक्स के अंदर भी देखते जाए आप कि हर दो आदाद में निस्बत तमासुल की होगी तो किसी एक को मुंतखब कर लेंगे। अब आपके सामने जो है अभी जो मिसाल मैंने दी थी वो थी 4 और 6 और तो 6 दूनी 12 और 12। अब मैं इस मिसाल में बतलाइए आप, 4 और 6 में अभी आपके सामने बात आई थी तवाफुक। तो 4 का विफ्क 2, 6 का विफ्क 3, तो 4 दूनी 4 तिया 12, 6 दूनी 12। इन दो आदात से फारिग हुए तवाफुक में, एक का कुल दूसरे का विफ्क 12 हो। अब इससे फारिग हो गए तो 12 हो गया। अगला आदत क्या 12। अब ये 12 12 में तमासुल है तो किसी भी एक आदत को मजरूब बना लें। ये मजरूब बन गया, मजरूब की जगह आ गया, या इसको उठा के मजरूब बनाइए या इसको उठा के मजरूब बनाइए। तो तमाम में तवाफुक हो वो भी देख लिया आपने, कुछ में तवाफुक हो कुछ में तमासुल हो तो उसूल नहीं टूटेगा। तमासुल में किसी एक को मुंतखब करें, तवाफुक में एक का कुल दूसरे का विफ्क लें, तबायुन में कुछ में तबायुन है कुछ में तमासुल है, तो जहां तबायुन आएगा उनको आपस में ज़रब दे दीजिए, कुल को कुल में ज़रब दे दीजिए तबायुन में। फिर अगले आदद में पहुंचे आप तो तमासुल था तो किसी एक को मुंतखब कर लीजिए। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ अगर जो है तमासुल तबायुन और तमासुल देख लीजिए आप, तीन आदाद महफूजा में 3 है, 4 है, 12 है। अब 3 4 में क्या है, तबायुन है, तो तबायुन का उसूल चलेगा, आपस में ज़रब दे दीजिए, कुल को कुल में ज़रब दीजिए, तो क्या जवाब आया 12। इससे फारिग हो गए तो 12 आया। अगला आदत क्या है 12, इसमें क्या है तमासुल है, किसी एक को मुंतखब कर लीजिए, 12 मजरूब बन गया। तो मैं समझता हूँ कि मजरूब निकालने के लिए जो 4 उसूल हैं वो चारों उसूल की वजाहत हो गई। तमासुल में किसी एक को मुंतखब करते हैं आदाद महफूजा में, तदाखुल हो तो बड़े वाले को महफूज करते हैं, तवाफुक हो तो एक के कुल को दूसरे के विफ्क में ज़रब देते हैं, और तबायुन हो तो एक के कुल को दूसरे के कुल में ज़रब देते हैं। ये बातें आपको जो समझाई गई हैं इसमें चारों उसूल की बातें आ गई। ये 4 उसूल का ताल्लुक असल में इसी से है कि साहिब किताब ने तमासुल की जो मिसाल पेश की है उसमें सारे आदाद में तमासुल है, जो बात कल आई थी। तदाखुल की मिसाल में साहिब किताब ने ऐसी मिसाल पेश की है कि हर दो आदाद के दरमियान तदाखुल है। और आज जो बात किताब में आती, जो किताब की तरफ नहीं आ सके, लेकिन बातें जो है उसूली आ चुकी, बाबुत तस्हीह की उसूली बातें आ चुकी पूरी। अब खाली इंतबाक करना है, मिसालों को जो है ये प्रैक्टिस करनी है जो किताब में है। तो तबायुन में जो है आपके सामने किताब वाले ने जो पेश किया है कि हर दो आदाद के दरमियान तबायुन है, तो तमाम आदाद के दरमियान तबायुन है, तो एक के कुल को दूसरे के कुल में, यानी हर दो आदाद को आपस में ज़रब देंगे, यानी कुल यानी कि विफ्क नहीं निकालना है, विफ्क तो निकाल नहीं सकते, तबायुन है तो तबायुन में आपस में ज़रब देना है। तदाखुल में बड़े को महफूज करना है, मुंतखब करना है, तमासुल में किसी एक को मुंतखब करना है, तवाफुक में क्या करना है, एक के कुल को दूसरे के विफ्क में ज़रब देना है, एक का कुल दूसरे का विफ्क, एक का कुल दूसरे का विफ्क तवाफुक में। तो ये चारों बातें, 4 निस्बतें 4 उसूल, 4 निस्बतें 4 उसूल, ये है 4 उसूल बाद वाले जो चल रहे हैं कि तस्हीह के 7 उसूल। जब एक ताइफा पर कसर हो तो 3 उसूल हैं जो पढ़ चुके आप। जब 2 ताइफा पर कसर हो या 2 से ज़्यादा पर कसर हो तो 4 उसूल हैं।
وہ 4 اصول کیوں بنے؟ وہ 4 اصول اس لیے بنے کہ ان اعداد محفوظہ میں تماثل ہو، اس کا ایک اصول ہو گیا، ان اعداد محفوظہ میں تداخل ہو، سب کے سب میں تداخل ہو، اس کا دوسرا اصول بن گیا، ان اعداد محفوظہ میں تمام میں توافق ہو تو اس کا تیسرا اصول بن گیا، ان تمام اعداد محفوظہ میں تباین ہو تو چوتھا اصول بن گیا۔ ان چاروں کو آپ نے دیکھ لیا ہے مثالوں سے۔ تو بہرحال تو میں نے صرف اعداد محفوظہ فرضی اعداد دے کر آپ کو تماثل، تداخل، توافق، تباین چاروں کو بتلا دیا ہے۔ ان اصولوں کو جو ہے آپ یہ توافق کا جملہ موجود ہے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو ہے آئندہ کارروائی کیجئے۔ اور مضروب نکلنے کے بعد میں نے تیسرا کام نہیں بتلایا۔ تیسرا کام چونکہ تیسرا کام واضح تھا کہ جب مضروب نکل گیا تو مضروب کا 2 کام وہ 2 دن سے چل رہا ہے۔ مضروب کا 2 کام مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب۔ جب اعداد محفوظہ میں جو کارروائی تھی تماثل کی، تداخل کی، توافق کی، تباین کی، جب کارروائی سے فارغ ہو گئے تو آخر میں جو عدد فائنل نکلا ہے، فائنل عدد، وہی فائنل عدد کیا مضروب ہے، اور اسی مضروب سے تیسرا کام کرنا ہے، یعنی مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب۔ مسئلے میں ضرب، مضروب جب نکل گیا تو مضروب کا 2 کام، اس سے مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب۔ تو وہ بات تو 2 دن سے آ رہی تھی، اس لیے میں نے آج اس کو پیش نہیں کیا، بلکہ پیش یہاں تو کر دیا تھا۔ یہ تو مثال موجود ہے، پہلی مثال یہی تھی، مضروب نکل گیا تو مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب۔ تو آج کی جو گفتگو ہوئی اس سے آپ سمجھیے کہ تصحیح کی بنیادی 7 باتیں آپ کے سامنے مکمل ہو گئیں۔ اب جو ہے کل کتاب دیکھ لینی ہے اور اس میں جو مثالیں ہیں ان مثالوں کو بورڈ پر حل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات نے سمجھا اس کو؟